बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर उलमाए कराम के साथ हमारी ये नशिस्त है। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदनी साहब, मुफ्ती आमिर साहब, इमरान बशीर साहब, जनाब ग़िला मुफ्ती सैयद साहब तशरीफ़ फरमाया। सबका बहुत शुक्रिया। वक्त दामन में गुंजाइश बड़ी महदूद होती है, तो बग़ैर किसी तमहीद के टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप सवाल भेज सकते हैं। चलाएँ जी, पहला सवाल चलाएँ ज़रा। सऊदीया से सना बात कर रही हूँ। मेरा मुफ्ती साहिबान से सवाल है कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में, जो कि एक मैन पावर सप्लायर कंपनी है, वहाँ पे आफ्टर सेल्स एंड कोऑर्डिनेटर की जॉब कर रहे हैं। इनके अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें कुछ एम्प्लॉयज़ डिफरेंट जगहों पे काम कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय का कोई मसला हो, जैसे किसी ने ट्रांसफ़र लेना है या किसी को कोई अमाउंट कंपनी की तरफ रुकी हुई है, तो डेफिनेटली वो मेरे हस्बैंड के अंडर है, तो उन्होंने वो सॉर्ट आउट करवाना है। तो मेरा सवाल ये है कि सम टाइम इस तरह होता है कि कंपनी किसी एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र इतनी इजीली नहीं देती, तो एम्प्लॉय को किसी अच्छी जगह पे सैलरी मिल रही है और उसने ट्रांसफ़र लेना है, तो इसके लिए मेरे हस्बैंड एफर्ट करते हैं, कोई भी रीज़न कंपनी को देकर उसका ट्रांसफ़र करवा देते हैं। सही है। तो इसके लिए अगर वो एम्प्लॉय को बताए बगैर उसे कुछ थोड़े बहुत फ़ीस चार्ज करें जो कि दे सके, हर किसी से नहीं, तो क्या ये मेरे हस्बैंड के लिए जायज़ होगा? सही है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन यही तो है, और क्या है? अच्छा, किस चीज़ को हम करप्शन कहते हैं? इसलिए कि जब वो किसी पोस्ट के ऊपर है ना, तो उनको किसी ने अपॉइंट किया है, वो उनकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है, उनको कहीं किसी मनसब के ऊपर फाइज किया है। जिसने फाइज किया है उसने कुछ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बयान की है, उसकी जॉब की नेचर है, और उन हदूद के अंदर रहते हुए उसे कंपनी के मफादात का ख्याल रखना है। सही है। यहाँ पर वफादारी और लॉयल्टी बिल्कुल मैटर करती है, उसकी बड़ी अहमियत है, और उसके अंदर उनके मफादात के ख़िलाफ़ जाते हुए किसी को आउट ऑफ द वे जाकर, ये तो उन्होंने कहा ना कि कुछ चार्ज कर लेते हैं, विदाउट चार्जिंग भी अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जैसे कि मेरिट के ऊपर अगर वो आदमी पूरा उतरता है और जो ट्रांसफ़र का जो मयार है उसके मुताबिक है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। वरना सीधी और साफ बात यह है कि कंपनी के तो मुजरिम होंगे ही, लेकिन चूँकि एक वादा उन्होंने किया था कि मैं उनके इस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम करूँगा, तो ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा। क़िबला मुफ्ती साहब यही राय है इसमें? बिल्कुल सही फरमाया रज़ा भाई ने कि ये क्लियर करप्शन है। ये इसी तरीके से तो लोग जो है वो रिश्वत का दरवाज़ा खोलते हैं। इस तरह की जो ऊपर की आमदनी होती है, शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी, और उसकी वजूहत यही हैं जो भी रज़ा भाई ज़िक्र कर रहे थे। वो जिस जगह बैठे हैं उसकी सैलरी ले रहे हैं। सही, हाँ बिल्कुल। हम भी अपनी जगह पर अब मेहनत से जम के काम करते हैं ना अपने काम को। हाँ, सही। इसका ये मतलब थोड़ी है अब इसकी इजाफी रकम ली जाए। उसका नाम फीस रख देने से या कुछ और रख देने से वो मामला तब्दील नहीं हो जाएगा, से बात नहीं बनेगी। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, ये ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, सही। मौलाना वैसे बताइएगा ये कितना ज़्यादा शरई एतबार से कितना अहम है? अखलाकी तौर पर तो हम जानते हैं ना, लेकिन कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं आपको वहाँ उस जगह से लॉयल होना है, कि चाहे आपका मालिक देख रहा है नहीं देख रहा है, आपके इतने वर्किंग आवर्स हैं तो आपने उतना टाइम देना है, कितना अहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की आयत मुबारक वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारी राह में मुजाहदा करते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं ताकि अल्लाह को राज़ी कर सकें, हाँ, हम उनके लिए हिदायत के रास्ते खोलते हैं। फिर आगे ये नहीं फरमाया कि हम कोशिश करने वालों के साथ हैं, सही है, बल्कि फरमाया व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, हम सिफ़त एहसान वालों के साथ हैं। सिफ़त एहसान क्या है? कि 24 घंटे ऐसे गुजारे जाएँ, अल्लाह की इबादत ऐसे की जाए, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। सही है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर ये कैफियत नहीं तो कम से कम ये कैफियत तो हासिल करें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। कैमरे की आंख देख रही है, फलां शख्स देख रहा है, छोटा बच्चा देख रहा है, तो हम स्क्रोलिंग आगे पीछे कर दें। सही है। अल्लाह देख रहा है, उसको हर वक्त सामने रखें। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। चलेगा, अगला सवाल चलेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। मेरा उलमा से ये सवाल है कि रमज़ान मुबारक के अंदर इशा की नमाज अगर जमात के साथ रह जाए तो वितर की नमाज जो है इमाम साहब के साथ पढ़ लें या इनफरादी पढ़ना ज़रूरी है? सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। देखिए, रमज़ानों में अगर फ़िक़्ह हनफी में ये है जी जी कि अगर इशा की नमाज आपने बाजमात नहीं पढ़ी, उसके बाद तरावी आपने इमाम के साथ बाजमात पढ़ी है, सही है, तो उसके बाद वितर भी, चूँकि इशा की नमाज आपने बाजमात नहीं पढ़ी, तो वितर की नमाज भी आप इनफिरादी तौर पर ही पढ़ेंगे। अच्छा। लेकिन इन केस अगर आपने बाजमात पढ़ ली तो हो जाएगी। और ये सवाल हर साल आता है तो तकरार करते हैं कि भाई नमाज वितर के लिए या यानी रात की नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए सोना ज़रूरी है।
نہیں وطر کے لیے سوری وہ تہجد کے لیے، سوری تہجد کے لیے سونا ضروری ہے. ہاں جی جی تہجد کی نماز میں تہجد کا معنی اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہے کہ سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی عشاء کی نماز کے بعد سو جائے اور اس کے بعد اٹھ کر وہ 2 رکعت پڑھے یا زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھے تو وہ تہجد شمار ہوگی. اگر کوئی ان کیس پوری رات سویا ہی نہیں ہے کوئی اور وہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے، وہ صلاۃ اللیل میں کاؤنٹ ہو جائے گی، اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے بالکل. فقہ جعفری میں یہ عشاء یا مغربین کے کا وقت کی قضا کا ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کس ٹائم قضا ہوتی ہے نماز؟ نصف شب جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ نصف شب جو ہے وہ یہ عشاء کی قضا کا نماز کا وقت ہو جائے گا. ڈیفینیشن کیا ہے نصف شب کی؟ نصف شب کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ غروب سے صبح تک کا جو حساب کتاب کر لیں. بعض نے اس کے اندر سورج نکلنے کی بات کی ہے، بعض نے غروب فجر کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو نصف آ جائے گا وہ تو تھوڑا بہت فرق پڑے گا، لیکن یہ کہ بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ نماز عشاء پڑھے تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ قضا کی نیت کرے، بلکہ نیت یہ کرے کہ ادا اور قضا کے بغیر جو معافی ذمہ ہے اس کی نیت سے وہ اس کو انجام دے. پروردگار عالم نے اس کے اندر کچھ گنجائش اور وسعت رکھی ہے. یہ تو ہو گئی ایک یہ فارمولا نماز مغرب کے لیے بھی ہے یا صرف عشاء کے لیے؟ اچھا مغربین کے لیے نہیں ہے، عشاء کے لیے. ٹھیک ٹھیک. تو اب اس کے بعد آ جاتی ہے بات اگلی، اور وہ یہ ہے کہ جناب علی یہ جو نماز عشاء کی جو نافلہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اس کے اندر اس کو وطر سے اگر آپ تعبیر کریں کہ بھئی وہ 1 رکعت ہے جو 2 بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، تو نافلہ جو عشاء ہے وہ چونکہ وہ مستحب نماز ہے تو ایک قاعدہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ فرادہ ہی اس کو پڑھا جائے گا. نوافل جو ہیں ان کو جماعت کے ساتھ صرف ایک نماز ہے، نماز استسقاء، جو بارش کے طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو فقہ جعفری میں وہ جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہر مستحب نماز فقہ جعفریہ میں فرادہ پڑھنا لازم ہے، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جماعت کے ساتھ، چوائس نہیں ہے اس کے اندر. تو عید کے اجتماعات جو ہوتے ہیں اصل میں تو واجب ہے نا، اصل جو ہے وہ تو واجب ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ ظہور اور اس کا مسئلہ آتا ہے غیبت کا ہمارے. اچھا اپنی ڈیٹیل دیں اس کی. ورنہ اصولی طور پر تو یقیناً جو عید کی نماز کا جو حکم تھا بنیادی طور پر وہ تو وجوب ہی کا تھا. عید کی نماز بھی واجب ہے، فوری میں آتی ہے کہ ایک پڑھ لے تو باقی سب سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ والا فارمولا ہے عید کی نماز میں یا نہیں؟ شرائط ہیں، جیسے خواتین کے لیے اس کو واجب نہیں کیا گیا، بوڑھے افراد کے لیے واجب نہیں کیا. کم و بیش جو جمعے کے مسائل ہیں وہی تقریباً عید کے نماز کے مسائل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. تو شرائط وغیرہ تو اسی اعتبار سے اس کو دیکھ لیا جائے گا. اور جہاں تک نماز تہجد کا تعلق ہے تو فقہ جعفری کے اندر اس میں رات کے سونے کی شرط تو بالکل بھی نہیں ہے. صحیح ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہو جائے گی وہ، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کا جو مزاج ہے وہ یہی ہے کہ انسان نے کچھ آرام کیا ہو اور اس کے بعد وہ بیدار ہو اور رات کے آخری حصے میں فجر کے اولین وقت سے جتنا کلوز ہو کر اس کو انجام دیا جائے اتنا ہی اس کا ثواب زیادہ ہے. ہمارے یہاں اس کی تعداد کی رکعت 11 ہے، 8 جمع 2 جمع 1 یعنی 8 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی نماز شب کی نیت سے، 2 نماز شفا اور پھر اس کے بعد 1 نماز وتر. شفا اور 1 ہمارے یہاں بھی نوافل، تھوڑی ہماری آواز بڑھا سکتے ہیں پلیز تھوڑی سی؟ جی جی. ہمارے یہاں بھی نوافل کی جماعت مکروہ ہے. نوافل جو بھی پڑھیں گے آپ انفرادی طور پر پڑھیں گے. اچھا. وتر بھی پورے سال میں آپ نے انفرادی پڑھنے ہیں، صرف ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. مفتی عامر صاحب اس سے پہلے میں اگلا سوال کروں گا. یہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ایک بڑی اچھی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ فجر قضا نہیں ہوتی، چونکہ رات میں جاگ ہی رہے ہوتے ہیں یا نہیں بھی جاگ رہے تو سحر کے لیے بیدار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کیا کوئی ایسی کوئی ٹپ کوئی وظیفہ کوئی بتا دیں کہ یہ یعنی اکثر لوگ جو چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں لیکن کہتے ہیں نہیں ہو پاتی، تو کیا کریں اس کے لیے کہ فجر کی نماز جو قضا رمضان میں نہیں ہوتی وہ صورتحال آگے بھی جاری رہے؟ وسیم بھائی ایک تو دیکھیں رمضان ہمیں باقاعدہ ایک ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، ایک ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے ہماری. تو رمضان میں جتنا ہم فٹ ہوتے ہیں اور جتنا ماشاءاللہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس چیز کو پھر 20 رکعت تراویح یا نوافل جیسا کہ پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد 4 رکعت بھی ہمارے لیے عشاء کے بھاری ہو جاتے ہیں. یہ بڑا عجیب سا معاملہ. یہ رمضان ہمیں ٹرین کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ رمضان کے ساتھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح جو ہے وہ کنیکٹ ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے بنیادی اس مسئلے کی، تو بنیاد پتہ ہے کیا ہے اس کی کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں مضمر ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے دل میں ہونا تو پھر رمضان، جنگ، امن، سردی، گرمی، سختی، نرمی یہ معنی نہیں رکھیں گے. بندے کو اپنا محبوب جو ہے وہ رمضان میں بھی چاہیے، رمضان کے بعد بھی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں جس سوسائٹی کی اصلاح کی تھی
13 سال تک آپ نے صرف محبت الہی پلائی ہے ان کو، 13 سال تک توحید پلائی ہے، 13 سال تک احکامات نہیں تھے، یعنی وہاں پہ اخلاقی خامیاں موجود ہیں، تعلیم کا کوئی نام و نشان نہیں، عدل و انصاف نہیں ہے، وہاں پہ ہر طرح کے گناہ موجود ہیں، لیکن حضور نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی محبت ان کے دل میں ڈالی۔ جب وہ اتری اس کے بعد وہ خود چاہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر وہ خالی حکم آنے کی دیر ہوتی تھی، تعمیل ہو جاتی تھی۔ یہی معاملہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کاش یہ جو اعتکاف آ رہا ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ سے محبت۔ صحیح۔ اگر اللہ کی محبت دل میں اتر گئی نا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا ہمیں کرنا کیا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ کیا بات، ایک کوئکلی ایک سوال بس میں آخری کمنٹ چلائے گا، مفتی عامر صاحب جواب دیں گے، چلائے گا جی۔ کہا جاتا ہے کہ سالگرہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کہیں پر کہا جاتا ہے کہ سالگرہ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں سالگرہ کے مطابق کیا سوال ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ہو سکتی ہے جی۔ سالگرہ جو ہے وہ کوئی حرام، ممنوع، مکروہ ایسا نہیں ہے۔ مذہبی لوگ بعض دفعہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ انگریزوں کا، گوروں کا طریقہ ہے، تو کوئی ان کا مذہبی شعار بھی نہیں ہے، اور اگر سالگرہ کر لی، چونکہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ رائج ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ سختی نہ کریں، بچے خوش ہوتے ہیں، شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے۔ صحیح۔ پھر ظاہر ہے اس چیز میں اگر کچھ حرام ایڈ کرتے ہیں تو وہ تو حرام تو ویسے بھی حرام ہے نا، ویسے بھی حرام، بالکل ٹھیک۔ آخری کے ایک آپ پلیز بتائیے گا، انہوں نے مفتی صاحب نے صرف نماز کے حوالے سے بتایا، قرآن بینی کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں رمضان میں اتنا آرام سے جو ہے وہ ہم ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، یا چلو ایک پیج 2 پہ، اور رمضان کے بعد ماحول ہی نہیں بن پاتا، ہو ہی نہیں پاتا، وہ کہتے ہیں ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں۔ تو اس پہ آپ 2 جملے بتا دیجئے، پھر میں مفتی صاحب سے۔ دیکھیں قرآن پاک کی محبت جب دل میں ہوگی، جیسے کہ شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اگر ہمیں ان حضرات سے سچی محبت ہے تو وہ کربلا میں جا کے بھی قرآن اور نماز نہیں چھوڑ رہے، اور ہم روٹین میں چھوڑ رہے ہیں، تو ہمیں پھر محبت میں کمی ہے، ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور اچھے دوستوں کے ساتھ ہمیں دوستی لگانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ عمل چھوٹ جائیں تو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ جرمانہ مقرر کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، 25 سال ان کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اچھا، نہ تلاوت۔ میں نے پوچھا یہ توفیق کیسے ملی؟ کہنے کہ جب چھٹی ہوتی تھی اور دبئی ہوتے تھے تو میں 10 درہم صدقہ کرتا تھا، اللہ کو عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پکی توفیق عادت ہی بڑھ گئی۔ مجھے آپ میں سوال نہیں کرتا، آپ یہ رمضان میں جو ماحول بنا ہوتا ہے وہ کس طرح جاری رہے آگے بھی، اس پہ آپ بس فرما دیجیے گا۔ جب رمضان میں آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز بھی ہے، تراویح بھی ہے، ساتھ میں روزے بھی ہیں، سحری افطاری بھی ہے، پھر قرآن کی تلاوت سننا اور سنانا بھی ہے، اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز آپ ایک روحانی انداز میں کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کہ جائز کاموں کو اللہ کی رضا کی خاطر کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ماہ رمضان کے علاوہ اتنا نہیں کر سکتے کہ 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناجائز کام جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، جائز کاموں کو اپنا لیا جائے؟ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہمیں بس یہ سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا۔ انشاءاللہ سار کے دسترخوان بھی مختصر نشست ہوگی، اب ہمارا کوئز کا سیگمنٹ ہے انشاءاللہ۔ یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سام